او یا کسیبن، मूसलाधार बारिश। मतर का मतलब होता है बारिश वैसे अरबी ज़ुबान में, लेकिन जो सय्यबिन होता है ये ऐसी बारिश होती है जैसे छाजो छाछ मींस बरस रहा हो और बहुत ही मूसलाधार बारिश हो जिसमें खड़े रहना आम बंदे के बस की बात ना हो, ये वो है। ओ कसय्यबिन, या जैसे मूसलाधार बारिश हो, ज़ोर का मींह बरस रहा हो। मिनस समाई, आसमान से, फी ही इसमें, जुल्मातुन अंधेरे हों, व रादुन और गरज हो, व बरकुन और चमक हो। यजालूना ठूंसते हैं, असाबियाहुम अपनी उंगलियां, फी आज़ानिहिम अपने कानों में, मिनस सवाई की कड़क के बाइस, हज़र अलमौती मौत के डर से। वल्लाहु और अल्लाह ताला मुहीतुम बिल काफिरीन काफिरों को घेरे हुए है। एक मिसाल और बयान फरमा दी अल्लाह पाक ने, इसमें है बारिश, अंधेरे, बादल, कड़क, बिजली की रोशनी। ये सारी तशबीहात हैं, अल्लाह पाक ने हमें इन चीज़ों को एक मिसाल बना के बयान किया है। लेकिन अगर हम इसको अल्लाह की बना मिसालों को अगर हम अपने असली मानों में लेकर नहीं आएंगे तो इसका मतलब अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे बारिश से मुराद है इस्लाम, कसय्यबिन से मुराद है इस्लाम, अंधेरों और बादल की कड़क से मुराद मसाइब और मुश्किलात। ज़ाहिर है इस्लाम लाना कोई आसान काम तो नहीं है ना। यहाँ पे हमें बहुत सारे मसाइब और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ऐसे ही हमें प्लेट में रख के दीन मिल गया, मुसलमान घरों में पैदा हो गए, लेकिन जिन्होंने ये दीन हमें लेकर दिया, और इस पाकिस्तान के बनने में मैं बड़ी करीबी बात करूँगी कि जितना खून बहा है और इसको कायम रखने के लिए जितने हमारे शहीदों ने अपनी जानों के नजराने दिए हैं, जो कुछ भी पाकिस्तान के लिए और हम सब के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए हुआ है, वो सब जो है वो नाकाबिले तस्खीर है। हम किसी एक का भी शुक्र अदा नहीं कर सकते, हम किसी एक का भी हक अदा नहीं कर सकते, उसको खिराज तहसीन नहीं पेश कर सकते। वो जो मुश्किलात और मसाइब हैं वो हैं कड़क, बादल की कड़क जिन्होंने इस्लाम को चारों तरफ से घेर रखा है, और बिजली की रोशनी से मुराद वो फतूहात हैं जो इस्लाम को हासिल रहीं, जो जैसे आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत था, जब मुसलमान 22 लाख मुरब्बा मील पर काबिज़ थे। और 22 लाख इतनी बड़ी सल्तनत होती है कि हमारा पूरा पाकिस्तान 7-8 लाख मुरब्बा मील पर है। तो 22 लाख सोचे, 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर पे हमारा पाकिस्तान है, और 22 लाख को सोचे, 3 गुना ज़्यादा बड़ी सल्तनत के वो मालिक थे, और वहाँ पे इस्लाम का परचम था। और किसी एक कोने पर भी एक शख्स भूखा नहीं सोता था, एक कुत्ता प्यासा नहीं मरता था, जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला का दौरे खिलाफत था। आप ख़ुद मदीना की गलियों में और अपने इलाकों पे गश्त करते थे, ना सोते थे ना लेटते थे जब तक ज़िंदा रहे। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कभी बिस्तर बिछाकर आराम नहीं किया। सैयदा आतिका आपकी वज़ौज मोहतरमा फरमाती हैं कि कभी उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बिस्तर बिछाकर आराम नहीं किया। कभी बैठे बैठे आँख लग जाती तो लग जाती, कभी किसी दरख्त के टेक के सहारे, कभी काम करते करते ऊँट के ऊपर बैठे बैठे, कभी किसी जगह पे, इस तरह जितनी आंख लगती आप उतना सो जाते, लेकिन कभी आपने बिस्तर बिछा के आराम नहीं किया। और बताएं, अपने हालात देखें, एसी ना चल रहा हो, कमरा फुल हीट ना हो, दो दो तीन तीन कंबल रज़ाइयाँ ना हो, तब तक जब तक हम ठीक तरह से मुतमईन ना हो हम आराम नहीं कर पाते। और वो हम जिनके पैरोकार हैं उनकी ज़िंदगियाँ हमसे कितनी मुख्तलिफ हैं। अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए। तो वो फतूहात थी, वो रोशनी जो इस्लाम को हासिल होती रही, और इस बारिश से मुर्दा ज़मीनों को नई ज़िंदगी मिलती रही, और इस्लाम मुर्दा दिलों को नई ज़िंदगी देता है। जैसे बारिश से हर तरफ अंधेरा हो जाता है ना, पहले बादल गहरे हो जाते हैं और इतना डर लगने लग जाता है, बाहर निकलने को दिल नहीं करता, तारीकी हो जाती है, और जब बिजली कड़कती है या बादल गरजते हैं तो खौफ से दिल दहल जाते हैं। तो इसी तरह इस्लाम भी मैदान जहाद में दिल ऐसे ही दहलते थे जब अपने प्यारे सामने आते थे तीरों और तलवारों के साथ, और यही हालात होते थे, बादल गरजते थे और ये सब कुछ होता था। लेकिन जब वो सारे साए हट जाते थे और मुसलमानों को फ़तह मिल जाती थी तो रोशनी हो जाती थी। तो यही अल्लाह पाक यहाँ बयान फरमाना चाहते हैं कि जब मुसलमानों पर फतूहात का नुज़ूल होता है, जब मुसलमानों को खुशियाँ मिलती हैं, तो ये लोग अपनी उंगलियां अपने कानों में ठोंस लेते हैं,
اس کڑک کے باعث، موت کے ڈر سے کہ ہم نے نہیں دیکھنا مسلمانوں کو خوشحال ہوتے۔ منافقین تھے نا، دل میں اسلام نہیں تھا، بغیر اسلام کے مسلمانوں کی صفوں میں تھے، اور مسلمانوں کے ساتھ بہت کم جنگوں میں انہوں نے شرکت کی، ان کے پاس بڑے ہیلے بہانے تھے، آگے ہم آیات پڑھیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو پوری طرح گھیرے ہوئے، زمین و آسمان میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کافر جا کے چھپ جائے، بلکہ ہر جگہ وہ اللہ کی نظروں میں۔ یکادو قریب ہے، البرق بجلی، یخطفو اچک لے جائے، ابصارہم ان کی بینائی، کلما جب کبھی آداء روشن ہو جاتی ہے، لہم ان کے لیے، مشوا فیہ تو وہ اس میں چلنے لگتے ہیں، وَإِذَا اور جب اظلم اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم ان پر، کاموں تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللہ اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لَذَهَبَ تو لے جائے، بِسَمْعِهِمْ ان کی سننے کی قوت، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی دیکھنے کی طاقت، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ اب ان آیات کو ہم اگر دوسرے معنوں میں لے آئیں تو فوراً ہی یہی سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر مسلمان جیت جاتے ہیں اور ہر جگہ اسلام کا پرچم لہرایا جاتا ہے تو ان کی جو روشنی ہے، اسلام کی روشنی ہے، وہ ان کی بینائی چھین لے گی۔ ظاہر ہے ان کو کہیں جگہ ہی نہیں ملے گی، ان کو مدینہ سے نکال دیا جائے گا اور ان کو غدار اور کافر قرار دے دیا جائے گا، اور ان کو کہیں بھی جگہ نہیں ملے گی، ان کی بینائی چھین جائے گی، انہیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ جو اسلام کے سائے تلے رہ کے یہ سہولتیں استعمال کر رہے تھے، ان کے سر سے چھت اٹھ جائے گی۔ اور جب بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی سرشت یہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں کو فتح ملتی یا مال غنیمت ہاتھ آتا یا کسی بھی طریقے سے مسلمان کامیاب ہوتے تو یہ ان کے ساتھ چلنے لگتے، اور جب اندھیرا چھا جاتا تو کھڑے ہو جاتے۔ آپ دیکھیں ایک تنہا ہے، رات ہے اور بجلی چمک رہی ہے، تو جتنا راستہ ہمیں بجلی چمکتے پہ نظر آئے گا ہم اتنے راستے میں چل جائیں گے۔ پھر جہاں بجلی چمکنا بند ہو جائے گی اور گنگور جو گھٹائیں ہیں، بادل ہیں، تو ہمیں وہ راستہ عبور کرنے میں مشکل ہوگی، ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ بھی اسی طرح لکیر کے فقیر تھے، جتنا ان کو فتوحات ملتی، جتنا ان کو فائدہ ملتا، یہ اتنا مسلمانوں کا ساتھ دے دیتے، اور جہاں پہ مسلمانوں کو اپنی جان، مال اور یا کسی بھی چیز کی قربانی دینا پڑتی تو یہ لوگ کھڑے ہو جاتے اور کبھی مسلمانوں کے ساتھ نہ دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جتنی اپنی آنکھوں اور اپنی بینائی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، میں چاہوں تو ان کی سماعت اور بصارت کا خاتمہ کر دوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ قادر مطلق ہے۔ اس آیت سے بڑا ڈر لگتا ہے کہ جب وہ کہتا ہے نا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو دل تھر تھرانے لگتا ہے، مولا تو قادر مطلق ہے، کہیں ہمارے ساتھ ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈال دے، ہمارے ساتھ ہمیشہ بہتر سلوک ہی رکھی، ہم بے شک تیرے جتنے بڑے مجرم ہیں لیکن تو ہم پر اپنی رحمتوں کا سایہ رکھی، اپنی رحمت کو ہم پہ حاوی رکھی، ہم تیری قدرت کے جلووں کو جانتے ہیں مولا، تو ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھی، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، تو قادر مطلق ہے، تو ہماری آنکھوں کی، ہماری بصارت کی، ہماری گویائی کی، ہماری سماعت کی ہمیشہ حفاظت فرمائی، کیونکہ یہ سب کچھ اس کا فضل ہے، وہ جس سے جو چاہتا ہے لے لیتا ہے، جس کو جو چاہتا ہے دے دیتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر۔ تو یہی مثال منافقین کی تھی کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ تب تک چلتے تھے جب تک مسلمان کامیاب ہوتے تھے، اور آپ آج بھی اس طرح کے لوگوں کی دنیا میں کمی نہیں ہے۔ جب تک آپ کے پاس پیسہ ہے، جب تک آپ کے پاس صحت ہے، جب تک آپ کے پاس سہولیات ہیں، وہ آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن جہاں آپ انہیں اگنور کرو گے یا ان کے ساتھ وہ والا سلوک نہیں کر پاؤ گے جو پہلے کرتے تھے، تو وہ آپ کو چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہم کل منافقوں میں اٹھائے جائیں۔ یہ ساری مثالیں تو اللہ نے منافقوں کے لیے بیان فرمائی تھی۔ ہم بھی ایسے کیوں ہو گئے ہیں کہ ہمارے دلوں سے، ہماری ذہنوں سے خلوص کیوں اٹھ گیا ہے؟ ہم بیمار کیوں ہو گئے ہیں ذہنی اور روحانی اور قلبی طور پر؟ کہ ہم دینا کیوں چھوڑ گئے؟ اشفاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دینا شروع کر دو، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا۔ ہم نے دینا چھوڑ دیا تو ہمیں کہاں سے آئے گا؟ ہماری زندگیوں سے سکون تبھی تو اٹھ گیا ہے کہ ہم نے سکون دینا چھوڑ دیا۔ ہم صرف چڑھتے سورج کے وہ پیروکار ہو گئے ہیں، بس اسی کو سلام ہے، بس دولت کو سلام ہے، پیسے کو سلام ہے۔ ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ ہمارے خلوص، ہماری نیتیں سب کہاں چلی گئیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان اور مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس
اے لوگو، عبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، جس نے، خلقکم، خلقا، پیدا کیا، کم، تمہیں، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے۔ قبل کا مطلب تو ہماری اردو زبان میں بھی قبل پہلے، کم تم سے، لعلکم، لعل تاکہ، کم تم، تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تاج اس لفظ کے شروع میں آ جائے اس کا مطلب ہے تمہاری بات ہو رہی ہے، یعنی کہ مخاطب کیا جا رہا ہے، حاضر کی بات ہو رہی ہے۔ تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت میں ہماری تخلیق کی طرف اشارہ ہے۔ اے لوگوں، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ ہماری پیدائش کیسے ہوئی؟ اس کے پیچھے ایک پوری داستان ہے، ایک پوری کہانی ہے کہ اللہ پاک نے جب زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی تو اللہ پاک نے اپنے فرشتوں کو زمین پر بھیجا کہ زمین سے مٹی لے کر آؤ، میں اس سے انسان بناؤں گا۔ تو سب سے پہلے اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب آپ نیچے تشریف لائے تو آپ نے مٹی اٹھانا چاہی تو زمین نے چیخنا چنگاڑنا شروع کر دیا کہ مجھ سے مٹی نہ لے کر جاؤ، اس مٹی سے بنا ہوا انسان، یعنی کہ مجھ سے بنا ہوا انسان میرے ہی اوپر بیٹھ کر خون ریزی کرے گا، لہٰذا تم مجھ پر یہ ظلم نہ کرو اور یہ مٹی نہ لے کر جاؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس کے رونے پر رحم آ گیا اور آپ واپس چلے گئے مٹی لیے بغیر، اور اللہ تعالیٰ سے جا کے عرض کی کہ زمین نہیں مانتی۔ اسی طرح حضرت میکائیل علیہ السلام، اسی طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام، چاروں جو معزز فرشتے ہیں وہ تشریف لائے۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے سب سے آخر میں تو آپ نے زمین کا چیخنا چلانا نظر انداز کر دیا اور مٹی لی اور اوپر چلے گئے۔ تو اللہ پاک نے پوچھا، اسرائیل تجھے زمین پر رحم نہیں آیا اس کے چیخنے چلانے پر اور تو مٹی لے کر آ گیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ مجھے آپ کا حکم جو تھا نا وہ زیادہ میرے لیے قابل احترام تھا بجائے زمین کے چیخنے چلانے کے، تو مجھے آپ کے حکم ہی کی پیروی کرنی تھی۔ تو اللہ پاک نے ان کی اس ادا پر، انہیں اس کام پر ہی مقرر فرما دیا کہ اب اس آدم یعنی کہ اس مٹی سے بنے ہوئے انسان کی روح بھی آپ ہی لینے جائیں گے، کیونکہ آپ کو مرنے والے پر یا لے جانے والے پر ترس نہیں آئے گا۔ اس کے پیچھے بھی ایک داستان ہے، یہ ہم کبھی آگے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو پھر اللہ پاک نے اس مٹی کو، اس کے اوپر پورا قبلہ کی ایک انسائکلوپیڈیا میں پورا ٹاپک ہے، 2000 موضوعات ہیں، ان میں ایک پورا موضوع انسان کی تخلیق پر ہے جو کہ بایولوجی کے حساب سے ہے، کس طرح انسان کی تخلیق ہوئی۔ سب سے پہلے اس کو مٹی میں گوندا گیا اور اس مٹی کو 40 دن تک رکھا گیا۔ 40 دن تک جب وہ ٹھیکری کی طرح بجنے والا بدبودار گارا بن گئی، یعنی کہ پہلے وہ لیسدار کیچڑ بنی، پھر وہ ٹھیکری کی طرح بجنے والا بدبودار گارا بنی، پھر وہ ٹھیکری کی طرح پتھر ٹائپ ہو گئی۔ پھر اللہ پاک نے اس مٹی کے اوپر کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس سے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ اور جب آپ نے اس مٹی کے اوپر ایک اور کام ہوا، 39 دن 39 ڈیز اس کے اوپر غم کی بارش ہوئی اور ایک دن خوشی کی بارش ہوئی۔ اور اسی لیے ہماری زندگیوں میں دکھ زیادہ ہیں اور خوشیاں کم ہیں، اور جو ایک آدھ خوشی ملتی بھی ہے وہ بھی اتنی سچی اور سچی ہوتی ہے کہ اس میں بھی انسان کے آنسو نکل جاتے ہیں، کیونکہ ہم مصنوعی ہنسیاں ہنستے ہیں، وہ ان کو ہم خوشیاں نہیں کہہ سکتے، لیکن جو حقیقت میں بندے کو اصل میں خوشی ملتی ہے نا کسی چیز سے، تو وہ بھی اس میں رو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اتنی زیادہ خوشی جو ہے وہ ہماری آنکھیں جو ہیں وہ اس کو اٹھا نہیں سکتی اور وہ چھلک پڑتی ہیں، ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ اور ایک کال یہ بھی ہے کہ جب انسان حد سے زیادہ خوش ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں اس سے انتقام لیتی ہیں اور وہ اس کو رلا دیتی ہیں۔ تو اس طرح سے ہی کوئی سچویشن ہے کہ انسان کو حقیقی خوشی جو ہے نا وہ اتنی ہی ملتی ہے جتنی 60-70 سالوں میں ایک دن کی خوشی۔ تو وہ اس بارش کے بعد اللہ پاک نے آپ کو اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمایا، اور جب تخلیق فرمایا تو آپ نے اپنی روح پھونکی اللہ پاک نے، تو وہ جو روح تھی اس نے آدم علیہ السلام کے پتلے کے اندر جانے سے انکار کر دیا کیونکہ وہاں اندھیرا تھا۔ اور
جب اللہ پاک نے وہاں پہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی جلائی، تب روح پھونکی تو روح آسانی سے اندر چلی گئی، اور جب روح ٹانگوں پر پہنچی تو آدم علیہ السلام نے کھڑے ہونے کی کوشش کی، اور کھڑے ہونے کی کوشش میں آپ گر پڑے، اور گرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا ان الانسان عجولا، بے شک انسان جلد باز ہے۔ اور اس لیے ہم سارے ہی اتنے زیادہ، آج کل کا تو اتنا فاسٹ دور چل رہا ہے کہ ہر بندہ ہی بہت زیادہ جلد باز ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ بس ابھی کام ہو تو ابھی ہو۔ ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے صدیوں صبر کیا، لیکن ہم یا ہماری آنے والی نسلیں ایک سیکنڈ کے بھی صبر کی روادار نہیں ہیں، کیونکہ ہماری سرشت میں عجلت ہے، ہمیں ہر کام ابھی چاہیے، فوراً چاہیے۔ تو اس طرح آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے خلقت بیدی، قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آدم کو اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمایا۔ اور جب معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی، آپ نے تو سارے ہی انبیاء کرام کو دیکھا ہوا ہے، تو آپ نے جب آدم علیہ السلام کو دیکھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یوسف کا حسن آدھا ہے آدم کے حسن کے سامنے۔ آج تک ہمیں حسن یوسف ہی مشہور ہے کہ حسن یوسف سے حضرت یوسف علیہ السلام دنیا میں حسین ترین شخصیت تھے، نہیں، آدم علیہ السلام کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام سے ڈبل حسن تھا، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمایا، اور جو ہاتھ سے تخلیق ہوتے ہیں ان کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ یوں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور آپ کو جنت میں ایک مقام دیا گیا جہاں پہ آپ رہنے لگے، اور اسی طرح والذین من قبلکم، سارے ہی لوگوں کو، ہم سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے اللہ پاک نے پیدا فرمائے، اور ہماری پیدائش کا مقصد صرف ایک ہے، اللہ کی عبادت اور تقوی۔ شروع میں اللہ پاک نے فرمایا اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اور آخر میں فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جب بندہ عبادت کرتا ہے نا تو وہ بہت ساری چیزوں سے خود بخود بچنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے انٹرنلی اس کے اوپر اس عبادت کے آثار جو ہوتے ہیں وہ نظر آنا شروع ہوتے ہیں، اور وہ اس بندے کو لا یعنی باتوں سے روکنا شروع کر دیتے ہیں کہ جن چیزوں کی انسان کی زندگی میں اتنی ضرورت نہیں ہے، اس کی عبادت انہیں ان چیزوں سے ہٹانا شروع کر دیتی ہے، اور وہ تقوی کے مقام تک یا تقوی کے دروازے تک یا تقوی والوں کے پاس تک پہنچ جاتا ہے۔ تتقون سے مراد تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یعنی کہ دنیا میں رہو اور گناہوں سے بچو۔ الذی، وہ ذات، جعل لکم، جس نے بنایا تمہارے لیے الارض، زمین کو، فراشن، بچھونا، والسماء، اور آسمان کو، بناء، چھت، اور انزلہ، اتارا، من السمائی، آسمان سے، من کا مطلب سے، السمائی، آسمان، ہم اس کا سماوی، اور یہ ہماری اردو کے قریب ترین بات ہے، ماء، پانی۔ ہمارے بچے بھی شروع میں مم مم کہتے ہیں، تو یہ جو ماں ہے یہ ان کو پہلے ہی اللہ پاک عربی سکھا دیتا ہے کہ پانی کو ماں ہی کہتے ہیں، اور سعودی عرب میں تو پانی کو میاں کہا جاتا ہے۔ فَأَخْرَجَ، پس نکالے، خرج سے نکلا ہے، اردو زبان کے قریب ترین لفظ ہے، پس نکالے بھی، اس سے، من الثمراتی، پھل، ہم سے ثمر بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، تو ثمرات، پھل، ثمر یہ اردو ہی کا لفظ ہے اور اردو کے قریب ترین ہے۔ رزقاً، رزق، یہ تمہارے کھانے کے لیے، لکم، تمہارے کھانے کے لیے، فلا، فا، پس، لا، نہیں، قرآن پاک میں جہاں بھی لا کا لفظ ہوگا اس کا مطلب نہیں ہوگا، لیکن بعض جگہوں پہ اس کا مطلب چینج بھی ہو سکتا ہے، لیکن فکر کی مناسبت سے یہاں پہ اس کا مطلب پس نہیں۔ تجالو، اب دیکھیں شروع میں تا آ گیا ہے، تو تا کا مطلب تم، جالو، تجالو، تم ٹھہراؤ یا تم بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، انداز جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے شریک بنانا، اللہ کے جیسا کسی کو بنانا، اللہ کے مقابلے میں کسی کو لے آنا، یا مد مقابل لے آنا، کسی کو بھی اللہ کے مد مقابل لے آؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، تعلمون، علم درمیان کا مادہ ہے، تا کا مطلب تم، واو نون جمع کسی کا ہے، تم سب۔ اب اللہ نے فرمایا پہلے تو اس ذات کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اس ذات کی عبادت کرو جس نے زمین کو فراش بنایا۔ آپ دیکھیں فرش کیا ہوتا ہے، فرش ہوتا ہے کہ جس کے اوپر ہم عمارت بنا سکتے ہیں، فرش وہ ہوتا ہے جس کے اوپر ہم لیٹ سکتے ہیں، فراش کو عربی زبان میں بستر بھی بولا جاتا ہے۔ آج ہم بھی اردو میں کہتے ہیں نا صاحب فراش ہیں، آج کل وہ آج کل بیمار ہیں، بستر پہ لیٹے ہوئے،
تو اس کو اللہ نے بستر بنایا ہے ہمارے لیے. اگر ہم چاہیں یہاں کھیتی اگا لیں، اگر ہم چاہیں بلڈنگ بنا لیں، اگر ہم چاہیں گھر بنا لیں، اگر ہم چاہیں سڑکیں بنا لیں، جو ہمارے جی میں آئے. اللہ پاک نے اس کو ہمارے لیے نرم کر دیا ہے. بستر نرم ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو فراش بنا دیا ہے، ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہے. ہم اس کے ساتھ اپنی جتنی بھی صلاحیتیں استعمال کر کے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کی دی ہوئی چیزوں کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. اور آسمان کو بنان چھت بنایا. بنا کا لفظی مطلب ہوتا ہے بنیاد، لیکن آسمان کو ہم بنیاد تو نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو چھت ہی بولیں گے، کیونکہ وہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، ہم اس کے سائے میں رہتے ہیں. آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا. اب دیکھیں پانی آسمان سے کیسے اتر سکتا ہے؟ یہ ایک سائنٹیفکلی اگر ہم سائنس کے روح سے دیکھیں تو پانی جو ہے وہ سمندروں اور دریاؤں سے آبی بخارات بن کے اللہ کے حکم سے بادل بناتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو زمین سے تھوڑے سے فاصلے پر رکھتا ہے. اگر ہم پہاڑی مقامات پہ چلے جائیں تو ہمیں بادل اپنے ساتھ ساتھ چلتے نظر آتے ہیں. اتنا اونچے نہیں ہوتے کہ وہ آسمان سے ہم کہیں کہ وہ آسمان پہ ہیں، لیکن ہمارے سمجھانے کی خاطر اس رب ذوالجلال نے بتایا کہ زمینی اسباب سے ہی میں آسمان سے پانی اتارتا ہوں. زمین کے ہی ندی نالوں سے آبی بخارات بن کے اوپر جاتے ہیں، وہ بادل کی شکل بنتے ہیں اور پھر وہ برستے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی بہت گھنی گھٹائیں ہوتی ہیں اور اتنی سیاہ رات ہو جاتی ہے دن کے اندر کہ وہ اتنی پیچھے سے آ رہی ہوتی ہیں، آپ سمجھ لیں کہ چلے کراچی سے آ رہی ہیں، وہ حیدرآباد کا علاقہ، پھر اس کے بعد سبی جیک بابا، پھر شکارپور، اس کے بعد ملتان، اور ملتان سے یہ بھکر، اور یہ ساری تحصیلوں سے ہوتا ہوا پنجاب، اور پنجاب سے آگے خیبر پختونخوا، اور پھر سارے علاقوں پہ ایک ہی بادل برستا چلا جا رہا ہے. اللہ پاک نے اس کو اتنا زیادہ ہیوی کر دیا ہوا ہوتا ہے کہ اس نے ہر مقام پہ برس برس کے آگے جانا ہوتا ہے. بعض اوقات اتنی ہی زیادہ بارش ہوتی ہے کہ کوئی بھی جگہ جو ہے نا وہ خالی نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ بادلوں کو اتنا ہیوی کر دیتا ہے. تو یہ اس نے کیوں ایسا کیا؟ تاکہ اس سے زمین سے پھل نکالے جائیں، ثمرات نکلیں. ثمرات سے صرف پھل فروٹ مراد نہیں ہے. اگر کوئی کسان بیج بوتا ہے اور اس کو دالیں ملتی ہیں، اس کو اناج ملتا ہے، اس کو گندم ملتی ہے، اس کو کچھ بھی ملتا ہے، وہ اس کی محنت کا ثمر ہے، وہ اس کی محنت کا پھل ہے. اس میں ساری ہی چیزیں آ جاتی ہیں. لہٰذا میں جو ان ساری ہی باتوں کا خالق اور مالک ہوں، تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ جان بوجھ کر. جب جانتے ہو کہ یہ سارے کام کوئی بت نہیں کر سکتا، کوئی درخت نہیں کر سکتا، کوئی سورج چاند ستارے نہیں کر سکتے جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، یہ سارے کام ان کی بھی تخلیق کرنے والا کر سکتا ہے. لہٰذا تم ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ.